रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सूरत अलहम्द को ख़त्म किया और अल्लाह के एहसान है कि हम अब सूरत बकरा का आगाज़ कर रहे हैं। और सूरत बकरा के आगाज़ में मैं आपको ये बता दूं कि ये मदनी सूरत है। बाज़ दफ़ा हम लोग ये सोचते हैं कि कुरान जैसे जो नुज़ूल के हिसाब से था वैसे नहीं है, तो ये ऐसे कैसे कि मदीना में तो 13 साल के बाद ये सूरत नाजिल हुई थी। लेकिन जब आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आप तफसीर को जानेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सूरत पहले क्यों रखी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सूरत फातिहा पढ़ी और हमें पता चला कि वो पहले क्यों था कि पहले हमने ये दुआ मांगनी थी कि या रब्बुल आलमीन हमें हदायत का रास्ता दिखा, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अब हमें हदायत का रास्ता दिखा रहे हैं। और इस रास्ते में अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, हमारे पास क्या गाइडेंस है। तो आइए देखते हैं कि जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम जो है ये हरूफ मुक़त्तात हैं और इनका कोई मानी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं बताया, इसलिए हम भी इसको ऐसे ही रखेंगे। सवाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज नहीं है, बल्कि कुरान का एक लफ्ज पढ़ने पे 10 नेकियां हैं। और अलिफ लाम मीम जैसे अलिफ पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं, लाम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां, मीम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं। तो सुभान अल्लाह, कुरान का देखिए ये तो इतनी बड़ा, आप जब भी पढ़ते हैं एक एक लफ्ज पे हमें 10-10 नेकियां मिलती हैं। सूरत बकरा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सूरत बकरा और सूरत अल इमरान ये दोनों सूरतें जो हैं वो बादलों के साए की तरह हमारे ऊपर होंगी। जो लोग इसको पढ़ते हैं ना, उस वक्त आप सोचे जरा उस वक्त क्या आलम होगा। और ये दोनों सूरतें एक बादल के साए की तरह हमारे छत के सर के ऊपर रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा कहते हैं कि ये सूरतें, दोनों सूरतें जो है ना, ये अपने पढ़ने वाले के हक में अल्लाह सुब्हानहू तआला से लड़ाई करेंगी कि ये हमें पढ़ती थे, अल्लाह ताला अपने बख्श दे। कितनी बड़ी बात है। और इसके जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है उस घर में कहते हैं कि जादू का असर भी नहीं होता। और ये हदीस है बुखारी की, अगर आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी फजीलत है इसके अंदर। अब जालिका कहते हैं ये अल किताब, वो किताब है, ला नहीं रैबा शक फीही, इसमें हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन, मुत्तकी के लिए। अब हमने जब अल्लाह से हदायत मांगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि भाई अब ये किताब है, जालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैबा फी। सबसे पहले तो ये देख लो कि तुम्हें शक नहीं होना चाहिए। रैब ऐसे शक को कहते हैं जो कहते हैं ना कि बाल बराबर शक भी, क्योंकि शक के लिए बहुत से लफ्ज़ है अरबी में और भी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खास तौर पे जो रैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसका बिल्कुल आप वो देखें जैसे संगे मरमर है ना व्हाइट कलर का, उसके बारीक सी भी लाइन होती है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो भी शक नहीं तुम्हें होना चाहिए। ये किताब जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल की गई है और इसमें हदायत है, लेकिन किसके लिए है कि मुत्तकियों के लिए है। अब देखें इतनी बड़ी बात है कि अच्छा जी हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि हम मुत्तकी हैं। अगर हम मुत्तकी की इसमें लाइन में नहीं आते तो इसमें तो हमारे लिए हदायत ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? तो हमें साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला कह देते हैं कि मुत्तकी कौन लोग हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं और ईमान लाएंगे। ये दोनों से आते हैं, ये मुदारे है, फिल मुदारे है, बिल गैब, गैब पर। गैब क्या है? अल्लाह पे यकीन रखना, दोज़ख पे यकीन रखना, जन्नत पे यकीन रखना, फरिश्तों पे यकीन रखना, वो सारी नज़ूल वही पे यकीन रखना, वो सारी चीजें जो हमारी आंख से ओझल हैं और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उन सब पे यकीन रखना। व युकीमून अस्सलात, और वो कायम करते हैं, व युकीमून अस्सलात, और वो नमाजों को कायम करते हैं। देखिए नमाज अगर नहीं है ना तो आप ये देख लें कि आप मुत्तकियों में भी नहीं हम शामिल होते। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो रिस्क दिया, रज़क़ना ना होते हमने, जो दिया हमने रिस्क, युनफिकून उसमें से खर्च करते हैं। हम क्या करते हैं कि रिस्क मेरा है, मैंने मेहनत की है, वो देखो मुझसे मांग रहा है ऐसे जैसे उसने उसके पैसे हैं ये वाले। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि जो रिस्क मैंने तुमको दिया, युनफिकून उसमें से वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उनज़िला, जो नाजिल किया गया, अलैका तेरी तरफ। किसकी तरफ? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। ये का की ज़मीर उनकी तरफ है। और नाजिल क्या किया गया था? कुरान पाक। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जो लोग यकीन रखते हैं और ईमान लाते हैं और अमल करते हैं उस पर जो तेरी तरफ नाजिल किया गया, वमा उनजिला मिन कब्लिका, और उस पर भी जो उससे पहले, जैसे तौरा है, ज़बूर है, इंजील है, जो भी सहीफ़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, उन पे भी, व बिल आखिराती हम युकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ठीक है, ये सारे वो लोग हैं। आप देखिए ये अल्लाह ताला ने गिन गिन के बता दिया कि मुत्तकी लोग कौन हैं। हम अक्सर कहते हैं, हम पढ़ते हैं जी मुत्तकी जन्नत में जाएंगे, मुत्तकियों की ये बात है। अभी कौन मुत्तकी हैं? अल्लाह ताला ने कुरान खोला है, आपने पहला पेज खोला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया देखो ये चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी तो तुम मुत्तकियों के दायरे में आ जाते हो। और आगे फरमाते हैं उलाइका, यही लोग हैं, अला हुदम मिन रब्बिहिम, जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। पहले कौन है? हमने करना है ना,
ہم نے اسباب کرنے ہیں اور ہدایت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں من ربہم اپنے پروردگار کی طرف سے وَأُولَئِکَ اور وہی یہ لوگ ہیں ہم المفلحون جو کامیاب ہو جائیں گے. یہ 5 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کا پوری ڈیٹیل بتا دی کہ جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو قیامت پہ یقین رکھتے ہیں, قرآن پہ یقین رکھتے ہیں, اور جو یقین رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور جو اس سے پہلے صحیفے تھے ان پہ یقین رکھتے ہیں, جو خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ پہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ 5 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد 2 آیات کی بات کرتے ہیں کہ ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواء برابر ہے, علیہم ان پر, انذرتہم کہ تو ان کو ڈرائے, ام لم تنذرہم یا تو ان کو نہ ڈرائے, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم اور ان کی کانوں پر, وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے, ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب دیکھیے یہ ہم نے 7 آیتیں ابھی پڑھی ہیں. 7 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی 5 آیات میں متقیوں کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اگر متقی ہیں نا تو یہ کوالٹیز آپ میں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد صرف 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کافر کی بات کرتے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں نا ان کو تو سائڈ پہ کر دو نا, وہ تو عذاب عظیم کے اندر آ جاتے ہیں. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد جو کہتے ہیں, اب آپ شروع سے یہ تھوڑا سا آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ اب ہم قرآن جب شروع کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں 4 گروہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. نمبر 1 متقی ہیں, نمبر 2 کافر ہیں, نمبر 3 منافق ہیں, اور نمبر 4 فاسق ہیں. یہ پورے قرآن میں آپ انہی کے بارے میں پڑھیں گے. جب آپ کو ان گروہوں کا پتہ چل جائے گا نا کہ یہ کون لوگ ہیں تو آسانی سے ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ آیات پڑھتے ہوئے نا یہ نہیں ہم نے سوچنا کہ یہ والی چیز تو میرے فلاں دوست میں ہے, یہ والی چیز تو میرے فلاں لوگوں میں ہے, یہ تو اس میں ہے, یہ اس میں نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ڈیٹیل ہم کو بتا رہے ہیں لوگوں کی, ان کی اقسام کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں, وہ بالکل ایسے جیسے آپ نے بچوں کے بلاکس دیکھے ہیں نا, کبھی راؤنڈ ہوتا ہے, اسکوائر ہوتا ہے, ٹرائنگل ہوتا ہے, تو پھر ہم نے وہ چیز جیسے ٹرائنگل ہے تو وہ ٹرائنگل میں جا کے بیٹھتی ہے, جو راؤنڈ ہے وہ راؤنڈ میں جا کے بیٹھے گی. اگر ہم راؤنڈ کو ٹرائنگل میں ڈالیں گے وہ نہیں بیٹھے گی. یہ بالکل آپ سوچیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 بلاکس ہم کو دے دیے ہیں اور اس کے اندر ہم کہاں پہ خود فٹ ہوتے ہیں, نہ کہ دوسرے لوگ. ہم دوسرے کو جج نہیں ہیں, ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ متقیوں کا. اب اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا جی یہ گروہ کامیاب ہے, یہ گروہ جو ہے یہ تو کافر ہے, یہ عذاب عظیم میں ہے, ان کے بارے میں بات نہ کرو. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پوری 13 آیات جو ہے نا وہ منافقین کے بارے میں دے دی کہ منافق جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں. آپ ان ساری جو ڈیٹیل آئے گی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہیں میرے اندر تو وہ چیز نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسق کی بات کرتے ہیں کہ فاسق کون ہے. آپ کو میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں تاکہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ کا مائنڈ کلیئر ہوگا کہ ہم کہاں تک پڑھ رہے ہیں. کہ منافق وہ لوگ ہیں جو مسلمان, کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم سوچتے ہیں اچھا یہ بات تو یہود کی ہے, یہ بات نصارہ کی ہے, یہ کافر کی ہے, یہ منافق ہے. اب میرے بارے میں تو بس یہ والی آیت ہے کہ بس ٹھیک ہے جو مسلمان ہیں نا وہ تو جنت میں چلے جائیں گے. تو میں اتنی لمبی سورۃ بقرہ میں اتنی یہودیوں کے بارے میں باتیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا پڑھنا ہے. اب دیکھیے ایک آیت جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ علم کا خزانہ لیے ہوئے ہر آیت, جیسے علامہ اقبال کو ان کے فادر کہا کرتے تھے کہ تم ایسے قرآن پڑھو جیسے تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. ہم بھی اسی طرح سے ایک آیت کو سمجھیں گے جیسے یہ میرے رب نے مجھے کہا ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ تم کس میں فٹ آ رہی ہو. اگر پہلی والی کوالٹیز ہیں تو الحمدللہ آپ کو مبارک ہو, آپ کامیابوں میں ہیں. لیکن اللہ نہ کرے یہ دوسری جو 2 آ جاتی ہیں تو دیکھیں جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے, وہ تو ڈریں گے. آپ ان کو جو مرضی کہ وہ کہتے نہیں جی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, ہمیں نہیں پتہ لگ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں, نہیں ٹھیک ہے میں جو بھی کر رہی ہوں میں ٹھیک کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگا دی. اب دیکھیے یہاں پہ ہوتا ہے کہ چلو جی وہ کافر ہے تو اللہ نے ان پہ مہر لگا دی تو اب وہ کیا کریں, ایسا نہیں ہے. پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پہلے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سن ہی نہیں رہے. آپ ان کو ڈرائیں, آپ ان کو کچھ بھی کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا, اللہ کا علم ہے. جیسے تقدیر کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دی. تقدیر جو ہے اللہ کا حکم نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی بنا پہ یہ پتا تھا کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا دے دی کہ جب دعا کرتے ہیں نا ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمارے راستے سے وہ خراب والی چیزیں ہٹا دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے, یہ اس حد تک خرابی میں آ چکے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی تمہاری بات کا اثر نہیں ہونا. ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ وہ اس کو ان ذلتوں میں رہنے دیتے ہیں جس میں وہ رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں پھر آپ وہ دیکھیں کہ لا اکراہ فی الدین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم زبردستی کسی کو نہیں مسلمان گھسیٹ کے بنا سکتے, لیکن جب دین کے اندر آ جاتے ہو نا تو پھر تو حدیں لگ جاتی ہیں. پھر وہ کیا ہے جو اگر چوری کرو تو ہاتھ کٹ جائے, اگر آپ غلط کام کرتے ہو تو کوڑے لگتے ہیں, وہ پھر کیا ہے سارا. وہ دین کے اندر آنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا اکراہ فی الدین.
یہ پہلے کی بات ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ جو کافر ہے ان کے لیے برابر ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو تو چھوڑ دو. لیکن جب آپ دین میں آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں. You have to follow whatever Allah subhanahu wa ta'ala told you. اب تیسرے گروہ کی اللہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے من یقول آمنا, جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے. اب دیکھیے ان کی جرأت دیکھیے کہ کہتے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر, وبالیوم الآخری, وہ باتیں جو متقیوں کی تھی نا, وہ کہتے ہیں ہم آخرت پر بھی یقین لائے اور ہم اللہ پر بھی. وما ہم بمؤمنین, اور حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ کس طرح سے منہ سے تو انہوں نے بھی کہا, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم مسلمان ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہیں, کیونکہ ان کے ارادے بھی نہیں ہیں اور ان کے عمل نہیں ہے. یہ بہت خطرے کی بات ہے. اب ان پوری, اب آگے جو 13 آیات آ رہی ہیں نا, اس میں آپ نے یہ دیکھنا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کا عمل ان کے قول سے فرق ہے, اور یہ منافقین ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منافق جو ہے نا وہ دوزخ کے آخری درجے, جس کو درک کہتے ہیں, وہ اس کے اندر ہوں گے. اور اس میں سے ساری مثال جتنی بھی اگزامپلز آئیں گی نا, آپ نے بس غور کرنا ہے, آپ نے سوچنا ہے کہ کہیں ان میں سے اللہ نہ کرے کوئی ایک مثال بھی ایسی نہ ہو جو میرے اندر ہو, کہ میرا عمل میرے قول سے فرق ہو جائے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں, جب بھی بات کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا, اب بحث کرنے لگو تو ایسا لگتا ہے کہ دن سے رات لگا دو, آپ سے اچھا کوئی بات ہی کرنے والا نہیں ہے. علم کا تو خزانہ ہے نا ہم لوگوں کے پاس, لیکن پھر جب ہم ریگولر زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ, اتنی بڑی بڑی بات کرنے والے پھر آخر ریگولر زندگیوں میں کیا عمل کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, وبالآخرۃ وما ہم بمؤمنین, اور وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہیں. یخادعون اللہ, وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے. دیکھیے جیسے فار ایگزامپل ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت ہمیں پتہ ہے کہ ریلیجیس ہیں, تو ہم ان کے سامنے ایکٹ کریں کہ ہم بھی بڑے اچھے ہیں, ان کے سامنے ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں, اور یہ دھوکہ دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ تو دیتے ہیں, وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو ان کے سامنے. وما یخدعون, اور وہ نہیں دھوکہ دیتے, الا انفسہم وما یشعرون, وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو, کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بچ جائیں گے, ہمیں کچھ نہیں ہونا, ان کے سامنے ہم اگر اچھا اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو ہماری عزت ہو جائے گی, لوگ سمجھیں گے کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں, ہم بڑے نیک لوگ ہیں. بیسیکلی پرابلم کیا ہوتی ہے, تعریف کرانے کا ہوتا ہے نا, اپنے آپ کو منوانے کا ہوتا ہے. سوسائٹی میں ہم نے اپنے آپ کو جب منوانا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہماری ایک عزت ہوتی ہے کہ بھئی وہ بہت نیک ہے, وہ بڑا عزت والا بندہ ہے. تو اس کی خاطر جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آیات ہیں ساری, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے, شعور ہی نہیں رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں یہ عقل میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں کے اندر ہی مرض ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ظاہر کر رہے, ان کے اندر ہی خرابی ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, اور ان کے لیے علیم کہتے ہیں دردناک عذاب کو. اب دیکھیے کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا بیماری ہے, تو وہ کیا ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ ہمارے کچھ اور آ جاتا ہے. اس میں ساری جو بھی آپ منافق کی نشانیاں پڑھیں گے نا, یو ول بی شاکڈ کہ بالکل اسی طرح سے کہ ہمارے اندر کچھ ہے, ہمارے باہر کچھ ہے. جاتے ہیں جن میں ہمیں لگتا ہے کہ دنیا داری زیادہ ہے, ہم اس طرح کے ہو جاتے ہیں. جب ہم دین والے لوگوں میں جاتے ہیں ہم ویسے ہو جاتے ہیں, نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں, ہم درمیان کا راستہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑے نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں عذاب بما کانوا یکذبون, کہ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیے جھوٹ کا کتنی, ہم اپنی ریگولر زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں فون آتا ہے, بچے کو کہتے ہیں کہہ دو بیٹا وہاں گھر پہ نہیں ہے. اگر آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز, آپ کہتے نہیں میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, انکانشیسلی, ایسا بھی نہیں, ایسے ہی بس عادت ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ الارم ہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ابھی بھی موقع ہے نا, اب جب زندگی ہے تو الحمدللہ موقع بھی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا بھی موقع دیا ہوا ہے. دا مومنٹ یو ریئلائز کہ او مائی گاڈ یہ عادت تو میرے میں ہے, یہ تو میں کر رہی ہوں, آپ استغفار کر لو, اور آپ کو اللہ میاں اس کے بات نہیں کروں گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں.
نہ صرف معاف کرتے ہیں, دیکھیں مجھے اتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں, تو عرش والے فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جاتا ہے انہیں لا تفسدوا فی الارض, کہ نہ فساد کرو زمین میں, قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون, کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو ایسی حرکتیں نہ کرو, دنیا میں فساد ہوتا ہے, اگر تم بے حیائی کے کام کرو گے تو دیکھو پھر دوسرے بھی تمہیں فالو کریں گے, لوگوں کے گھروں میں تکلیف ہوئے گی, اس طرح سے دنیا میں فحاشی پھیلے گی, مت کرو ایسی چیزیں, تم جھوٹ بولو گے, کسی پہ ظلم کرو گے, ان کے گھروں میں پرابلم ہوگی, تم کسی کے پیسے کھا جاؤ گے تو دیکھو کتنا ظلم کرو گے دوسرے کے اوپر. چھوٹی چھوٹی باتیں, تم بزنس کرتے ہو اس میں ڈیل میں اگر تم ایسے کرتے ہو, ناپ تول میں کمی کرتے ہو, ہر چیز میں آپ دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک کہہ دو تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں. اگر آپ ایگزامپل لے کہ اگر آپ کسی دوست سے پوچھتے ہو کہ دیکھو یہ تم نے یہ بات کیوں کہی تھی ادھر, یہ تمہیں نہیں کہنی چاہیے تھی, میں نے ایسے نہیں یہ بات کہی تھی, وہ کیا کہتی نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا, میں تو اس لیے کر رہی تھی کہ وہ تمہارے بارے میں ایسی بات کر رہی تھی. گھما پھرا کے بات کر دینا. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میں فلاں پارٹی میں بیٹھی ہوئی تھی, وہاں پہ تمہارے بارے میں فلاں نے یہ کہا. کیا مقصد تھا کہنے کا؟ آپ کو پتہ ہے اگر کبھی ایسا ہو نا کہ کبھی آپ کو کوئی ایسی بات بتا رہا ہو تو 1 سیکنڈ کے لیے سوچ لیں کہ یہ وہ آپ کی حق میں بات نہیں کر رہی ہے, یا وہ آپ کی دوست اس لیے نہیں آپ کو بتا رہی کہ اس کے اندر درد تھا, کیونکہ وہ خود نہیں کہہ سکتی ایسی بات, تو وہ دوسروں کے نام لگا کے آپ کو بتانا چاہتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس بات سے آپ کو تکلیف ہوگی. طریقہ تو یہ تھا کہ جہاں پہ بات سنی تھی وہیں ان کو روک دیتی کہ آپ ایسی بات نہ کریں, کیونکہ وہ اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے, وہ اپنے آپ کی صفائی نہیں پیش کر سکتی ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو جب آپ چغلی لگاتے ہو, رائٹ؟ کیونکہ اس لیے کہ جب بندہ مر گیا نا, اس کے اوپر اس میں جان ہی نہیں ہے, اب اس کا گوشت کھاؤ, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو فار ایگزامپل. تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ جو وہاں پہ موجود نہیں ہے تم اس کا گوشت ہی تو کھا رہے ہو. تم اور کیا کر رہے ہو؟ تمہارے دوست, اگر تمہارے گھر والے, تمہارے خامن, تمہارے کوئی بھی رشتہ داروں میں سے لے لے, تمہاری نند ہے, ساس ہے, کوئی بھی جو ادھر موجود نہیں ہے, آپ ان کے لیے بات کر رہے ہو نا, آپ اس مردہ کا گوشت ہی کھا رہے ہو. وہ تو اپنی صفائی میں اس وقت نہیں بیان کر سکے گی کچھ بھی, آپ کا جو دل چاہے گا آپ اس کی عزت اتار کے پھینک دو, وہ بےچارے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ اتنی بڑی بات ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جب پارٹی میں, اچھا اب ہم یہ بات نہ کریں تو پھر پارٹی میں کیا کریں, ہم بات ہی کیا کریں, پھر ہم نے کسی نہ کسی کے بارے میں تو بات کرنی ہے نا, ہمیں اچھی باتیں کرنا بھول گئی ہیں. تو فساد کرنا, وہ کہتے ہیں نہیں ہم فساد ہی کریں, یہ تو ہم ایسے ہی بات کر رہے ہیں نا, ہم نے تو ویسے ہی بات کی تھی, وہاں سے سنا تھا کہہ دیا, وہاں سے سنا تھا کہہ دیا. اللہ اکبر. آپ قرآن کو آگے پڑھتے جائیں گے نا, آپ کو اتنا مزہ آئے گا, آپ کہیں گے او مائی گاڈ. ہم نے یہ ساری آیات پڑھنے کے بعد نا صرف یہ ہے کہ محاسبہ, اپنا محاسبہ, کہ میں یہاں پہ کہاں کھڑی ہوں, کیا میں تو نہیں جھوٹ بولتی ہوں, کیا میں تو کسی کے پیچھے اس کی بات نہیں کرتی ہوں, کیا جو میرے پہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, میں ان کی نافرمانی تو نہیں کرتی ہوں. یہ صرف محاسبے کے لیے ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اللہ خبردار, انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون, کہ خبردار, انہم بے شک وہ, ہم وہی تو ہیں. آپ دیکھیے اس میں کتنی شدت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں, خبردار کہتے ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں انہم, بے شک وہ, پھر وہ واپس ہم لے کے آئے ہیں, بے شک وہی تو ہیں, لا المفسدون, وہ فساد کرنے والے, ولکن لا یشعرون, لیکن وہ شعور نہیں رکھتے, وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ جاننے ہی نہیں چاہتے نا, ان کے راستے ہی ٹھیک نہیں ہیں, وہ دعا ہی نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سنے گا نا ان کی دعا, وہ شعور ہی نہیں رکھ رہے. اور پھر کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لو, کما آمن الناس, جیسے یہ لوگ ایمان لائے. جیسے ہم بات کرتے ہیں نا, دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط بات ہے, تم ایسے نہیں بات کرو, دیکھو ایسے غلط بات ہے, وہ اس وقت تم نے سنا تھا نا, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایسے تمہیں بھی ایمان لانا چاہیے, جیسے وہ کہتے ہیں دیکھو وہ کتنا اچھا مسلمان ہے, ایسے ہی ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے. تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں, قالو کہتے ہیں, انؤمنو, کیا ہم ایمان لائیں, کما, جیسا کہ آمنا, ایمان لائے, السفہاء, بیوقوف لوگ, السفہاء کہتے ہیں بیوقوفوں کو, اللہ خبردار, انہم, بے شک وہ, ہم وہی تو ہیں, السفہاء, بیوقوف, ولکن لا یعلمون, لیکن وہ نہیں جانتے. اب دیکھیں کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے. اگر میں آپ کو اگزامپل ایک اس طرح سے دیتی ہوں کہ اگر کبھی کسی کی بات ہوتی ہے نا, اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں, جیسے اسلام میں کیا ہے, سننا میں ہے نا کہ آدمیوں کے پونچے اونچے ہوتے ہیں, عورتوں کے پونچے جو ہیں وہ پاؤں تک ہوتے ہیں. تو اگر ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے پینٹ تھوڑی اونچی پہنی ہے, تو کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے نا کبھی, ہمارا کلچر بھی بدل گیا ہے. پرابلم تو یہ نا کہ فیشن کے مارے ہم نے سب کچھ بدل دیا ہے. اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس نے اونچے پونچے کر کے پینٹ پہنی ہے, تو ایک دم سے دماغ میں آتا ہے کہ بیوقوف سا لگ رہا ہے. آدمیوں کے پونچے اونچے اگر ہوتے ہیں تو ہمیں بیوقوف سے لگتے ہیں. عورتیں جو
ہیں اگر وہ اونچے سے اونچے پونچے کر لے وہ فیشن آ جاتا ہے, وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے, جبکہ عورتوں کو حکم ہے کہ انہوں نے اپنے پونچے اپنے ٹخنے جو ہے وہ کور رکھنے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے وائزا, آیت نمبر 14 میں ہے وائزا لقوا, اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں الذین آمنو, ان لوگوں سے جو ایمان لائے, قولو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے, وائزا خلاؤ, اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں الی شیاطینہم اپنی طرح کے شیاطینوں میں, قولو کہتے ہیں انما معکم کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے. دیکھیں کتنے ایسے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اندر گھس کے ہماری ایک ایک چیز جیسے بلیک اینڈ وائٹ شیشے میں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ حرکتیں انسان کر سکتا ہے, اس لیول تک جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں جب میں ہم لفظ بولتی ہوں نا یا آپ بولتی ہوں, اس کا پلیز یہ مطلب مت لیجئے گا کہ میں آپ یا اس طرح سے بات کر رہی ہوں. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کو یہ چیز بتا رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان میں سے کون سی بیماری ہمارے اندر ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے. کہ جب وہ جاتے ہیں, جب وہ اپنی طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں نا, تو پھر ان کو یہ لگتا ہے وہ جا کے کہتے ہیں وہ تو ایسے ہی میں بس بیٹھی ہوئی تھی, ان کے ساتھ بات کر رہی تھی, ایسے اس کا دل خوش کر رہی تھی. اب دیکھو نا وہاں پہ بھی تو بیٹھنا ہوتا ہے نا. اور آگے آپ خود ہی سوچ لیں, آپ بہت سمجھدار ہیں, آپ کو یہ ساری آیتوں کا جب کھل کے آپ جب سوچیں گے تو آپ کو سب اس کا میننگز پتہ چل جائے گا. اللہ یستہزئ, اللہ مذاق اڑاتے بہم ان کے ساتھ, ویمدہم ڈھیل دے رہا ہے, فی طغیانہم ان کی سرکشی میں, یامہون اور وہ بھٹک رہے ہیں. اب دیکھیے ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا نوازا ہوا ہے, دیکھیں جی ان کے تو کاروبار بھی ترقی کرے, ان کے تو یہ بھی اولادیں بھی دیکھے, اور ان کا یہ بھی دیکھے, ان کا وہ بھی دیکھے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ویمدہم, اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ دیکھو کر کے کہاں تک پہنچو گے, جاؤ گے کدھر. تو یہ جو مدو ہے نا, اس کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے ہماری اساتذہ جی نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ جب ڈھیل ملتی ہے نا انسان کو, تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں نا, آخر ٹھیک ہی کر رہا ہوں, تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا نواز رہے ہیں. تو ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ہمیں ڈھیل مل رہی ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں, رائٹ, یہ غور سے سنیے کہ اگر ہمیں اللہ کی رحمتیں ہیں, ہم پہ اللہ کی بارشیں ہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہیں, جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, جو دولین میں آ جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیے کہ یہ یمدوہم ہیں, ہم پھر یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اپنی طغیانی میں, اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی الضلالۃ گمراہی کو, بالہدیٰ ہدایت کے بدلے میں. آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کس نے خریدی ہے, اور اس میں ہمیں مان بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو تو ماشاءاللہ ہمارے تو فنکشن ہی اتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں, ہمارے تو ایک مہندی, ایک بچے کی شادی ہوتی ہے, 10 مہندیاں ہوتی ہیں, 10 دفعہ ہم ناچتے ہیں نچاتے ہیں. یہ لفظ بڑے مشکل ہیں کہنے میں, آپ بلیو کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگوں کے ساتھ کہ ان کو عقل شعور نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح سے پہلے ہم اپنے گھروں میں خیر سے قرآن خوانیاں کراتے ہیں, اور اس کے بعد جو مہندیوں پہ ہم حشر مچاتے ہیں, اور جو کچھ ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ, ہمارے پاس تو پکڑ کوئی نہیں, الحمدللہ دیکھیں نا پھر بھی ترقی ہو رہی ہے. تو یمدہم فی طغیانہم ہے. غور کیجئے گا ضرور اس بات کو, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں. دیکھیں یہ آسان نہیں ہے چیزیں, کیونکہ ہم نے اپنے کلچر کو اتنا اسٹرانگ کر لیا, ہم نے اپنے مذہب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اوپر ہم نے اپنے کلچر کو لے گئے ہیں. ہم نے اس کا دل نہیں توڑنا, ہم نے کلچر کا دل نہیں توڑنا. ہم اپنے اللہ کو منا ہی لیں گے آخر میں قیامت کے دن کہ اللہ میاں تو دیکھنا پھر کیا کرتے. یہی ہے نا بات, اور کیا بات ہے مجھے یہ بتائیے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی, فما ربحت تجارتہم, اور نہ فائدہ دے گی ان کو یہ تجارت جو انہوں نے خریدی ہے. خریدنا اور بیچنا تجارت ہوتا ہے نا. وما کانوا مہتدین, اور وہ ہدایت بھی نہیں پائیں گے, ہدایت نہیں ملے گی. اور یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ جب میں یہ کورس کر رہی تھی اور جب میں یہ سیکھ رہی تھی, پڑھ رہی تھی نا, ان میں سے ہر آیت مجھے یہ لگ رہا تھا یہ میرے بارے میں ہے. میری جان نکل جاتی تھی پڑھتے ہوئے, اور اتنی وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. اور پھر دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ چیز میرے اندر ہے تو تبھی ختم کریں گے نا. جب ہمیں احساس نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں. پہلے ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ او مائی گاڈ یہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ درک میں ہوں گے, دوزخ کے آخری درجے میں ہوں گے. تو مجھے ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا, کیونکہ اب تو میں انوالو ہوں نا, تو پھر میں کیسے باہر نکلوں. اہدنا الصراط المستقیم, اے میرے رب مجھے راستہ دکھا, اور نہ صرف راستہ دکھا, میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہاں تک لے جا. ان لوگوں کا راستہ جو تیرے کامیاب لوگ تھے یا رب العالمین. میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے, مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو میرے سے, تو مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے ہاتھ پکڑ کے اس راستے پہ لے جائیے. عہد تو کیجئے, عہد بھی پکا عہد کیجئے نا,
پھر دیکھیے کہ کیسی آسانی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مثلہم، مثال ان لوگوں کی کمثل اللہ، جیسے مثال استوقد نارا، جیسے کہ جلائی آگ، فلما اضاءت ما حولہ، اور اس سے ہو گیا ماحول روشن، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نور ہی لے گیا. کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی چنگاری جلائی تھی، ابھی اسلام کا روشنی ایک چھوٹی سی تھی، اور وہ پھیلتے پھیلتے پورے مکہ میں پھیل گئی، پورے مدینہ میں پھیل گئی تھی. تو جب روشنی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا وہ نیکی کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اب یہ نہیں ہوتی، پھر وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اس آیت کی ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں کروں گی، کیونکہ اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں کہ ایک ایک آیت کو اگر جب ہم سمجھ لیں گے، ہمارے عمل میں ڈھل جائے گی، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہدایت ہے کیا. اب دیکھیے کہ ہدایت والے لوگوں کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہے، پھر کافر کی بھی سمجھ آ گئی. 2 آیات ہیں صرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، جو انکار ہی کر دیتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. لیکن دیکھیے کہ جو مکہ کے لوگ تھے نا، جب اسلام آیا تھا، ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام ہے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، اس سے پہلے آخر وہ لوگ کیا کر رہے تھے جس کی وجہ سے اسلام آیا، تو ہمیں کافی کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں جو لوگ تھے نا، قریش کے لوگ تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، وہ دین ابراہیمی پہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی دین پہ نہیں تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ ان میں بدعات شامل ہو گئی. انہوں نے اس مذہب کو بدل دیا، وہ بدعتیں کرنا شروع ہو گئے. اسی لیے جو مکہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت آئے تھے نا، وہ بھی اسی کی ایک نشانی تھی کہ ایک بت آیا تھا. اور بت کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ جو نیک لوگ تھے نا اس زمانے کے، ان لوگوں کے، انہوں نے پہلے شروع میں کیا ہوا، ان کے دماغ میں یہ چیز آئی، شیطان نے ان کو ورگلایا کہ اس کی چھبی بنا لو. وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بنا لیتے تھے، وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بناتے تھے، اس کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، اب یہ تو مر گئے ہیں، اب ہم کیا کریں. تو یہ نیک لوگ تھے، کیونکہ وہ ان کو آج بھی یہ لفظ سننے کو آتا ہے نا، ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تم اب مر گئے ہو تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہو، تو تم ہماری یہ درخواست اللہ کے سامنے پیش کر دو، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہمارا رب تو ہماری سنے گا نہیں، تو آپ وسیلہ بن جاؤ ہماری پیغام لے جانے کا. اور اسی طرح سے جب وہ مٹ جاتی تھی، آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ مٹی کے لے کے بت بنانے شروع کر دیے کہ کم از کم یہ ساتھ ہی رہیں گے. اور ان میں سے ایک آدمی جو ہے، ایک قریشی بندہ تھا، وہ جب گیا اور انہوں نے وہ ایک بت لے کے آیا، اس نے مکہ کے لوگوں کو کہا، قریش کے لوگوں کو کہا کہ تم اس کو دیکھو، یہ جب میں وہاں پہ گیا تھا تو لوگ اس کے آگے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے گا، کیونکہ یہ نیک بندہ تھا، یہ عزا جو تھا، عزا کے وہ بت لے کے آئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے. ایک بت آیا تو پھر 360 بت آگے تھے دعائیں کرنے کے لیے. دیکھیں وسیلے جب ہم بناتے ہیں نا، ہمارا تو مذہب اتنا خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں کسی کو مت لانا. جب کہتے ہیں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب بھی میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيب، تو کہہ دو کہ میں تیرے اس کے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ بیچ میں بھی کوئی لفظ نہیں لے کے آئے، فَإِنِّي قَرِيب کہہ دیا، اور یہ بھی نہیں کہا اس کو کہو، یہ کوئی تمہید نہیں بانی کہ میں اس کے قریب ہوں. عجیب دعوت دائی زادان، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. پھر وہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پر اس کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے. یہ شرط ہے دعا قبول ہونے کی. اب ہم حکم نہیں مان رہے، ہم عمل نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور ہم کہتے کہ نہیں ہمیں علم بڑا ہے، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے جان لیا، علم لے لیا، لیکن عمل کوئی نہیں ہے. دعا کیسے قبول ہوگی آپ مجھے بتائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مسلسل رحمتیں کرتے ہیں. جو اس کو مانتا ہے اس پہ بھی کرم کرتے ہیں، جو اس پہ نہیں مانتا اس پہ بھی کرم کر رہے ہیں نا. ابھی اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے نا، وہ ڈے آف ججمنٹ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیکھیں کس طرح سے کرم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے بندے، تجھ پہ اگر کوئی مشکل آتی ہے نا تو تیرے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھے تکلیف دوں. سوچنے کی بات ہے نا، ہمارے عمل ہمیں دیکھنے. اللہ نہ کرے آزمائش آ جائے تو وہ تو ہماری آزمائش جو آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے صبر دیکھتا ہے مومن اور متقی لوگوں پہ. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کی اور ڈیٹیل کریں گے. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. خدا حافظ.